सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तरह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इरशाद रब्बानी। रबीउल अव्वल का माह आन पहुँचा है। रबीउल अव्वल का महीना क्या है, इसकी फजीलत क्या है, और हमारे पैगंबर की विलादत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले रबीउल अव्वल का महीना, तो रबी अरबी ज़बान में बहार को कहते हैं और अव्वल कहते हैं पहली को, तो पहली बहार। और उसका दूसरा अगला जो महीना है वह है रबी सानी, रबी बहार और सानी दूसरा। तो बहार के दो मौसम होते हैं, पहला मौसम जिसमें फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, और जो दूसरा मौसम होता है वो होता है जिसमें फल पक जाते हैं और बहार अपने अरूज पर होती है। तो अरब के लोग जो है बहार के अय्याम को रबी के नाम से याद किया करते थे। अल्लामा इब्न कसीर के नज़दीक एक और नाम भी है, इसको इर्तबा कहा जाता है। इर्तबा से मुराद ये है कि बहार में क़याम करना। अरब के हज़रात आम तौर पर बहार के मौसम में सफ़र करने से गुरेज करते कि हालत क़याम में रहते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहार से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। जब महीनों के नाम रखे जा रहे थे तो बहार के दिनों को यही नाम दिए गए, इसलिए इसका नाम रबीउल अव्वल है। और इस्लामी तकवीम में या इस्लामी कैलेंडर के महीनों के मुताबिक रबीउल अव्वल तीसरा इस्लामी महीना है। इस महीने की फ़जीलत क्या है? इस महीने की सबसे ज़्यादा फ़जीलत और अहम फ़जीलत ये है कि इसमें हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। असहाब हमारे पैगंबर से सवाल क्या करते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गैर रमज़ान में सोमवार वाले दिन बड़े एहतमाम से रोज़ों रखते हैं, तो हमारी रहनुमाई फरमाइए कि इसके पीछे वजह क्या है। तो आप फरमाते कि सोमवार वाले दिन ही मेरी पैदाइश है, इसलिए खुशी के तौर पर मैं अल्लाह के शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखता हूँ। तो 7 दिनों में सोमवार को ये मकाम हासिल हो गया। बिल्कुल इसी एतबार से 12 महीनों में हमारे पैगंबर के जिस माह में तशरीफ़ लाए उस माह को भी इस एतबार से फ़जीलत हासिल हो गई। हमारे पैगंबर की विलादत, हमारे पैगंबर की विलादत जमहूर उलमा के नज़दीक रबीउल अव्वल में ही हुई है, और जमहूर उलमा यानी ज़्यादा उलमा के नज़दीक आमुल फील, जिस साल अबरहा हाथियों की फ़ौज लेकर आया था खाना काबा पर, और अल्लाह ताला ने उसको अबाबील के ज़रिए से नेस्तो नाबूद कर दिया था, उस वाक़े के 50 या 25 दिन बाद विलादत हुई। और हमारे पैगंबर के तारीख़ विलादत के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ हज़रात के नज़दीक आपकी पैदाइश रबीउल अव्वल की 8 तारीख़, कुछ हज़रात ने तहक़ीक़ फरमाई तो 9, अल मशहूर 12 रबीउल अव्वल, कुछ 10 वाले तहक़ीक़ भी मौजूद हैं, और तहक़ीक़ में 17 और 22 रबीउल अव्वल तक भी अक़वाल पाए जाते हैं। सवाल पैदा होता है कि हमारे पैगंबर जो इतनी मशहूर शख्सियत हैं, हस्ती हैं, ज़ात हैं, तो एक तारीख़ मुतअय्यन क्यों नहीं है? तो इसके जवाब की वजूहात,
وجوہات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، جو اسناد پہنچی ہیں، ان میں تعارض موجود ہے۔ دوسری وجہ، اسلامی سال یا اسلامی کیلنڈر قمر کے اعتبار سے چلتا ہے، یعنی چاند کے اعتبار سے چلتا ہے، اور دوسرا ہے شمس کے اعتبار سے۔ شمس والے میں 365 دن ہوتے ہیں جو مخصوص ہیں، جبکہ قمر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 355 دن ہوتے ہیں، اور اس میں سے ہر ماہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے فیصلہ فرماتا ہے کہ یہ مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ اس اعتبار سے تحقیق کنندگان جب حساب لگاتے ہیں تو مختلف جوابات سامنے آتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک تاریخی حقیقت بھی ہے کہ جس وقت ہمارے پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس زمانے میں تاریخ لکھنے کا رواج موجود نہیں تھا۔ بڑے بڑے واقعات کو اہم سالوں کے اعتبار سے یاد رکھا جاتا، جیسے عام الفیل کے اعتبار سے۔ پھر جیسے جیسے اسلام جو ہے ان میں علم دیتا گیا، بانٹتا گیا، ترقی کے اعتبار سے پھر ہمارا کیلنڈر بھی معرض وجود میں آیا اور تواریخ کا ریکارڈ رکھا جانے لگا۔ اب اس بات پہ ایک تاریخ کیوں نہیں ہے، تو بھائی ہمارے پیغمبر کی شخصیت کسی ایک تاریخ کے محتاج ہی نہیں ہے، یہ کسی ایک دن کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ہر دن ان کا دن ہے، ہر تاریخ ان کی تاریخ ہے، ہر یوم انہی کا یوم ہے۔ اس لیے ان کی محبت کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے، ان کے اطاعت کے لیے کسی ایک دن کے بارے میں الجھنا مناسب موضوع نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر کی ولادت باسعادت بوقت سحر، صبح صادق کے وقت حضرت ابو طالب کے مکان پر ہوئی، اور آپ کی ولادت کے بارے میں جتنا بھی اس کا ذکر کیا جائے وہ ذکر عبادت بن جاتا ہے۔ ربیع الاول کے کوئی خاص اعمال ہمیں نہیں تلقین کیے گئے، اور اب اس میں اگر ہم کوئی شمولیت اختیار کر لیتے ہیں تو یہ بھی نامناسب بات ہے۔ ربیع الاول کا جو سب سے اہم عمل ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنا، حاصل کرنا، یہی تمام اسلام کی روح ہے اور یہی عین عبادت ہے۔ اس حوالے سے بہت سے واقعات شروع سے آتے رہے ہیں۔ دو طریقے ہیں خوشی کے طور پر۔ سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ آپ کا آنا انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اب لہٰذا ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کی شریعت کے پر عمل پیرا ہو کر گزاریں، اور یہی اصحاب کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، سلف علماء کا طریقہ شروع سے رہا ہے اور آج بھی موجود ہے، یعنی کہ آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا۔ اور دوسرا طریقہ ہے آپ کا ذکر۔ جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، آپ کا ذکر خیر، آپ کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا لین دین، کاروبار، حکمران کا انداز، آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو دن رات کا بیان کر کے معلومات حاصل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی سیرت سے آگاہ ہوں اور عمل پیرا ہوں، عمل کا شوق پیدا ہو جائے، یہ بھی ایک مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اس کو اگر عام لفظ میں بات کروں تو سیرت کی محافل برپا کرنا یا سیرت کے عنوانات پر گفتگو فرمانا، لوگوں کو آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرنا، اس کا مطلب ہے۔ اصحاب پیغمبر کے بہت سے واقعات آپ کے ساتھ محبت کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں، اور علماء کرام ہمارے ایمان میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ مثال کے طور پر عرض ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اے حضرات، اگر آپ مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں دریافت کریں گے
تو میں تو ان کے ساتھ تو رہا ہوں لیکن میں شاید نہ بتا پاؤں۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں اسلام سے باہر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری مخالفت تھی، اس لیے آپ کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ لیکن جیسے میں نے اسلام قبول کر لیا، آپ کی عظمت، روب، ہیبت ایسی دل پر طاری ہوئی کہ آپ کی محفل میں ہمیشہ سر جھکائے رہتا، اور اسی حالت میں آپ ہم سے رخصت ہو گئے۔ اب میرے ذہن میں آپ کا وہ نقش، وہ حلیہ میں واضح طور پر آپ حضرات کے سامنے نہیں رہ سکتا کہ آپ کی محبت اور عظمت کا ایک انداز تھا جو اس صحابی سے ہوا کہ وہ حضرات آپ سے اس طرح محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو ہمارے ایمان کا اضافے کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں۔ ایسے واقعات سن کر ہمارے دل میں بھی محبت کے جذبات بیدار ہوں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرنا ہے، عقیدتوں کا اظہار بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ نعتیں بھی سننی ہیں، پڑھنی ہیں، خطابات بھی سننے ہیں، لیکن اصلاً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں جان کر پوری حقیقت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا ہے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔